बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशिस्त इश्क की छठी नशिस्त के साथ मैं हूं डॉक्टर हमाद, और मेरे साथ हैं सर जुल्फकार मुगल साहब। इससे पहले हम लोग कुरान पाक में सूरह बकरा की पहली 5 आयत पे हमने बात की, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान से हिदायत लेने के लिए और कामयाबी का जिक्र फरमाया। आज सूरह बकरा की छठी आयत पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। उर्दू तर्जुमा है कि काफिरों को आपका खबरदार करना या ना करना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इंग्लिश में, Indeed, those who disbelieve, it's all the same for them whether you warn them or you do not warn them, they will not believe. इसमें अभी थोड़ी देर पहले मेरी मिसिज इजाज से बात हो रही थी, और अक्सर उर्दू तर्जमा करने वालों ने जो इसका तर्जमा किया हुआ कि काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर इसरार साहब ने इस हवाले से इसको कहा हुआ है कि डराने की बजाय अगर हम आगाही का लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, कि काफिरों को आपको आपका आगाह करना या उनको आगाह ना करना उनके लिए बराबर है। वो लोग, ये लोग जो है वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि डर के अंदर ये होता है कि हमारे माइंड में जो उसका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है वो यही है कि बस जैसे हम बच्चों को डरा देते हैं, जैसे हम बच्चा कोई चीज मांग रहा है तो उसको डरा दिया, वो फलां चीज आ गई है तो बच्चा डर गया। तो डर के अंदर आप सिर्फ डरा रहे हैं उसको सीधा सीधा, उसके जबकि आगाही के अंदर या खबरदार करने के अंदर या वार्निंग, जैसे इंग्लिश में उन्होंने वार्निंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इन जगहों में आप बेसिकली उनको बता रहे हैं हालात कि अगर आप इस तरह से करोगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आज की ये आयत हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 6 सर हमारे सामने है। तो आप इस आयत के हवाले से अपना इजहार ख्याल करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बुनियादी तौर पर है कि अगर उस लफ्ज़ को आप ज़रा थोड़ा सा गहराई के साथ लें तो ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर जो कुफर है, ये काफ, फे और रे, इसका जो मादा है वो काफ, फे और रे है, और ये बड़ा ही वसीउल मानी लफ्ज है, बड़ा ही वसीउल मानी। ये लफ्ज जो है ये ढांपना के मानों में, छुपाना के मानों में, और जो रात है उसको भी जो है ये अरबी में इस मानों में जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह ये जो लफ्ज है, ये लफ्ज जब कोई बंदे ने हथियार जो है वो बड़े शानदार से लगाए हुए हों और वो उन हथियारों में डूबा हुआ हो, उन हथियारों में वो डूब चुका हो, तो तब भी ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो है ये उसको, उस चीज ने जो है ये ढांप लिया। तो गोया ये ढांपना के जो मानी है, छुपाने के जो मानी है, इसमें जो है ये आता है। रात को भी इसी वजह से कुरान में बाज़ जगहों पर और अरबी लुगत में उसको भी काफिर के साथ तशबीह दी गई है और कहा गया है। इसी तरह किसान, किसान को भी जो है ये इस लफ्ज से जोड़ा गया। उसकी बुनियादी वजह है कि वो बीज को जो है ये डांप देता है मट्टी के साथ। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जब किसान जो है ये मट्टी के साथ बीज को डांपता है तो उससे उसका मकसूद क्या होता है? उससे उसका मकसूद उस बीज में से एक पौधा निकालना होता है, और वो इस लिहाज से पॉजिटिव मानों में जो है ये जाता है।
تو یہ پازیٹیو معنوں میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس ناطے سے، اس لحاظ سے۔ بالکل اسی طرح جو ایمان ہے اس کے جو مقابل لفظ ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے یہ کفر جو ہے یہ لایا گیا ہے قرآن حکیم فرقان حمید میں، یعنی ایمان کا جو الٹ ہے، ایمان کا جو الٹا ہے وہ جو ہے یہ کفر ہے۔ اسی طرح شکر کا جو الٹ ہے اس کو بھی، وہ بھی کفر کے معنوں میں جو ہے یہ آتا ہے۔ اور ایک بڑا عام لفظ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اس کو اپنی لائف میں دیکھیں، کفارہ۔ جی کہتے ہیں جی اس گناہ کا یا اس چیز کا اب یہ کفارہ ہے۔ تو یہ جو کفارہ کے جو ہے یہ معنی میں جو لفظ جو ہے یہ دیا جاتا ہے وہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ یہی لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے کفور، جی جی مشک کافور، اگر آپ نے یہ کٹھا لفظ سنا ہو تو کافور جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر جو حرارت ہے اس کو ڈانپ لیتا ہے، اور وہ خوشبو بھی ہے چونکہ، تو وہ بدبو کو ڈانپ لیتی ہے، تو اس معنی میں کفور بھی۔ قبر کو بھی عربی لغت میں قبر جو ہے اس کو بھی یہ بھی کاف فیرے یعنی کفر کے معنوں میں لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردہ کو ڈانپ لیتی ہے۔ اچھا، اب اگر اس لفظ کے اوپر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہاں پر جن معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، اب ذرا اس کو دیکھیے تو ہمیں بڑی جو ہے یہ خوشگوار خیرت ہوتی ہے کہ عمومی طور پر یہاں پر یہ آیا ہوا ہے کہ یہ جو کافر ہیں آپ ان کو کہیں یا نہ کہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں وارن کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اچھا، اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بندہ ہے جو مانتا نہیں ہے، جس نے اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے اس نے حقیقت کو نہیں مانا۔ تو ایک تو وہ بندہ ہے نا کہ جس کو پتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز بہترین ہے، اور وہ اس کو نہیں مان رہا۔ ایک وہ بندہ ہے جس تک ابھی جو ہے یہ پیغام ہی نہیں پہنچا۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کمیونٹی بنائی، ایک آپ نے گروپ بنایا، ایک آپ نے پارٹی بنائی، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے نا دنیا میں۔ اب ایک وہ ہوں گے جو ممبرز، اور ایک وہ ہوں گے جو نان ممبرز ہوں گے۔ جی جی تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتا ہے، ان کی بات کو لے لیتا ہے، وہ تو مسلم بن کے آ گیا اس پارٹی میں۔ اب جن تک یہ پیغام ہی نہیں پہنچا وہ جو ہے یہ نان ممبرز ہیں، تو ان کو غیر مسلم جو ہے یہ آپ جو ہے یہ کہیں گے۔ لیکن ان غیر مسلموں تک آپ نے اپنا پیغام تو پہنچانا ہے نا جی، پہنچائیں گے تو بات بنے گی نا۔ پہنچانے کے بعد ایک کیفیت آنی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کیفیت کو ذرا سمجھیے گا۔ وہ کیفیت ہے کہ ایک بندہ پیغام کو مانتا ہے، پیغام کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ پیغام مان لیا تو میری فلاں فلاں چیز جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے۔ جیسے میں نے جس دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے جن حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پیغام ماننے کے بعد مجھے وہ چھوڑنا پڑیں گے، اور وہ اپنی ضد، اپنی مفاد پرستی، اپنی ہٹ درمی، اپنی انا، اپنے کسی بھی اور قدورت کی وجہ سے وہ اس پیغام کو ڈینائی کر دیتا ہے۔ اور اب جب وہ ڈینائی کر رہا ہے تو اب اس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے کافر۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ وہ طے کر چکا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے نہیں ماننا، وہ طے کر چکا ہے، تو یہ پرٹیکولرلی اصطلاحی طور پر یہاں جو لفظ آیا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہٹ درمی کی وجہ سے پیغام کو جو ہے یہ نہیں لے کے چل رہے، حقیقت کو نہیں مانتے، حقیقت کا انکار کرتے۔ بالکل ایسا ہی جیسے ایک بندہ جو ہے یہ بیمار رہنے کا پکا پلان جو ہے یہ بنا چکا ہو، آپ اسے دنیا کے جتنے مرضی پرہیز بتا دیں، اس نے ان کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ طے کر چکا ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔
جی فرمائیے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس حوالے سے اس میں پہلے جو ہمیں اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ سر ہم لوگ مدرسے میں جب پڑھا کرتے تھے تو جی جی. وہ قرآن پاک کا ترجمہ یعنی درس نظامی کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ بڑے انہیں دیکھتے تھے فخر کے ساتھ کہ یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو سمجھ رہے ہیں. اب ان کی سمجھ کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکا تھا اور وہ بات ہوتی تھی قرآن کے حوالے سے. تو جیسے جی ہی جی. سورہ بقرہ ہی کیونکہ یہیں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے, تو ہم نے اسے کہا کہ ہمیں ان آیات کے بارے میں بتاؤ. تو کہتا ہے یہ کافروں کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں, ان کا کیا سمجھنا ہے آپ نے, یہ تو کافروں کے بارے میں لکھی ہوئی. تو یہ میں اکثر پہلے بھی ہماری اس نشست میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی بھی ٹائم لائن پہ نہیں لکھا گیا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کافروں کو مخاطب کیا ہوا ہے, تو اس کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا لیسن ہے. اور بہت بڑی چیز جو میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہت سے مسلمان بھی کفر کی سٹیج پہ ہو سکتے ہیں اور بہت سے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ایمان کی سٹیج پہ ہو سکتے ہیں. یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ کفر کی سٹیج پہ ہو سکتے ہیں اور بہت سے جو غیر مسلم ہیں وہ ایمان کی سٹیج پہ ہو سکتے ہیں. اب اس چیز کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ایکسپلین کریں گے. اس سے پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے انہیں دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اقبال قرآن اس طرح پڑھو جیسے یہ تم پہ اترا, جیسے یہ تمہارے لیے لکھا گیا. تو جب ہم قرآن پاک کو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھنا شروع کر دیں, اس مائنڈ سیٹ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ میرے سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز بتا رہے ہیں, تو اس کے بعد قرآن پاک آپ کی زندگی کی گائیڈ بک بھی بنے گا اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات آ رہے ہیں قرآن پاک ان کو سالو بھی کرے گا. اب اس آیت کے طرف چلتے ہیں. جب میں میٹرک میں تھا اور جب قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ ہم تو پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ قرآن کافروں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں تبلیغ کریں, آپ انہیں آگاہی دیں یا نہ دیں, ان کے لیے برابر ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ناانصافی زیادتی کر دی کہ جو کافر ہیں وہ اس کا تو مطلب ہے کہ ساری زندگی وہ کافر ہی رہنے والے ہیں. تو اس میں سے اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اصل میں کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو جو ایمان ہے, اس کو جو آگاہی ہے, وہ جو بلٹ ان آگاہی ہے وہ دے کے بھیجی جاتی ہے. اب جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو ہماری عادات ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. ایک آپ کو واقعے کا ذکر بتا دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں اور وہ چین میں بڑے عرصے سے قیام پذیر ہیں. ان کے وہاں پہ بچے ہیں اور انہی کا بھائی ایک دفعہ ان سے وہاں پہ ملنے آ گیا. ان کا بھائی ایک دفعہ وہاں پہ ان سے ملنے آتا ہے, تو اب ہم سارے لوگ ادھر بیٹھے تھے, بچے سائڈ پہ کھیل رہے تھے. ان میں سے دو بچے جو سیم ایک جیسی عمروں کے ہیں, ایک کی عمر 4 سال ہے, ایک کی عمر 5 سال ہے. ایک ان کے بھائی کا بچہ ہے جو پاکستان سے آیا ہے اور ایک چھوٹی بچی ہے جو چائنا میں بڑھی ہوئی ہے. تو اب جو پاکستان سے بچہ آیا تھا اس نے ہم سب کے سامنے اس کو دھکا دیا, لڑکی کو, اپنی جو کزن تھی اس کو دھکا دے دیا اس نے, اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے دیکھا, 3-4 میں نے خود بھی دیکھا. اب اس کے والد صاحب نے بچے کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے اس کو دھکا کیوں دیا؟ تو اس نے کہا, اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا میں نے تو نہیں دیا. میں نے تو دھکا ہی نہیں دیا اس کو. والد صاحب نے اس کو جو ہے نا تھپڑ مارے کہ ہمارے سامنے تم نے دھکا دیا. یہ براٹ اپ کا فرق ہے. براٹ اپ کے فرق میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ میں چیزیں معاشرے کی طرف سے انسرٹ کی جا رہی ہیں. جب آپ انسرٹ کی جا رہی ہیں تو آپ کا ایک پرسپیکٹیو, آپ کا ایک ویو بن رہا ہے اس چیز کے حوالے سے. اور
ایک لیول آ جاتا ہے کہ وہ ویو آپ کو اس سٹیج پہ لے جاتا ہے، اس سٹیج پہ پورا معاشرہ اور آپ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پھر وہ بات غلط لگتی نہیں، ہوں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ تو ایسی سٹیج پہ جا کے اب آپ سر آپ ماشاءاللہ کافی لوگوں سے ملتے ہیں، تو ایک ایسی سٹیج پہ جا کے آپ کسی بندے کو کہنا یار تو جھوٹ کم بولا کر، تو وہ آپ کو کہ میں تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، میں تو انتہائی سچا انسان ہوں۔ صحیح. اب ایسی سٹیج والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ان کو آگاہی دو یا نہ دو، ان پہ اثر نہیں ہونا، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا۔ ایمان ہوں لانے کی جو ابتدا ہے وہ ہوگی اس وقت کہ جب آپ سچی، جو آپ جس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں اس ہوں کی آپ کی سچی واپسی ہو۔ آپ کو سب سے پہلے احساس ہوگی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، احساس ہونا بھی، احساس ہونے کے بعد اگلی چیز ہے کہ آپ اس سے توبہ کریں۔ توبہ یہ نہیں کہ بس استغفار کر لیا اور ہو گئی، توبہ یہ ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز بری تھی ہوں اور آپ اس چیز کو نہ کرنے کا عہد کریں، ہوں اور اس کے بعد آپ اس پہ قائم رہیں۔ تو یہ ہوں اس کانسیپٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے سر آپ نے بھی اس چیز پہ بات کی کہ جو یہ سوال ابھی بھی میرا خیال ہے کافی سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور کافی سارے لوگ اسے دلائل میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھائی جی یہ تو کافر ہے، اس پہ کون سا اثر ہونا ہے، اس کو تم تبلیغ کرو یا نہ کرو، اس پہ ہوں کون سا اثر ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بات کریں کہ یہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز اٹکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بس وہ بنا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں دینی، ہدایت جس کو نہیں ملنی اس کو ساری زندگی نہیں ملنی، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ بنی ہوئی ہے، ایک شیل بنا ہوا ہے کہ ان کو ہدایت جو ہے نا نہیں ملنی، تو ان کو وہ ان سے سختی سے بھی پیش آتے ہیں، ان کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو چیز، جو یہ آیت ہے، یہ تمام انسانیت کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اور یہ انڈیویجول سطح پہ بھی جاتی ہے اور معاشرتی سطح پہ بھی جاتی ہے۔ جی سر۔ اس میں ذرا دیکھیے گا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا نا، تو ایک ہے ایمان، آپ جو ہے یہ ہدایت کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اوکے، اور ماننے کے بعد آپ ورکنگ کا آغاز کرتے ہیں، اپنی جو ذات ہے، آپ کی جو روح ہے، آپ اس پہ کام شروع کرتے ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ بنیادی طور پر آپ جو ہے یہ اس دائرے سے باہر نکل آئے ہیں جس دائرے کا ایک مفہوم آپ پہ یہاں فٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی اب آپ نے کفر کی، ایک تو کفر ہے نا کہ آپ نے بالکل ہی نہیں مانا، اور آپ جو ہے یہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اتھینٹیکیٹڈ کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ یہ کام اپنی کسی ہٹ درمی، انا، ضد، تکبر، غرور کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اٹس اوکے، اور آپ خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں کہ تم نے بھی اسلام کی طرف نہیں جانا، تم نے بھی سلامتی کی طرف نہیں جانا۔ تو آپ جو ہے یہ اتھینٹیکیٹڈ ہو گئے، آپ نے سبسکرائب کر لیا کہ میں جو ہے یہ والا کام جو ہے یہ کر رہا ہوں۔ ایک درجہ کفر کا یہ ہے، ایک درجہ کفر کا وہ ہے کہ آپ ایمان تو لے آئے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر رہے، آپ پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی، آپ جو ہے یہ کسی اچھی بات کو نہیں لے کے چل رہے، آپ نام کے جو ہے یہ مسلمان ہیں اور بقیہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے۔ آپ کو بھیجا گیا تھا اس دنیا میں کہ آپ کو جو بیج دیے گئے ہیں، جو ذات کی نشو و نما ہے، وہ آپ نے ان قوانین کی روشنی میں کرنی ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کا خیال رہے، وہ قوانین جن کی روشنی میں آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ بعض اوقات آپ کو انسان کے دیے ہوئے بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا کوئی قانون وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ چیزیں نازل کر دیں کہ بھئی ان کو لے کے چلو گے تو آپ کی پرسنالٹی بہترین ڈیولپ ہوگی۔ مثلا دیکھیے، پوری دنیا جو ہے وہ زیادہ تر لوگ وہ سور کے گوشت، شراب اور دیگر چیزیں
جن کو قرآن نے جو ہے یہ حرام قرار دیا، وہ عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے ان کی ذات کی نشو و نما میں کیا پرابلم آ رہی ہے، یہ عقلی طور پر شاید ابھی تک بھی پوری طرح جو ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکا. لیکن وہی کے ذریعے ہمیں فائنل کر دیا گیا کہ بھیا یہ چیز جو ہے اس کے نزدیک نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ اس سے ذات کی نشو و نما میں پرابلم آنی ہے، ذات کی نشو و نما بہتر نہیں ہو سکتی. تو چنانچہ جب آپ یہ والی بات کہتے ہیں کہ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ ایز اے ہول انسانیت کے اوپر لگ رہی ہے، تو اس کے مختلف درجے ہیں. ذرا قرآن کی ترتیب کو دیکھیے گا. قرآن نے کہا کہ پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ہدایت پر چلنے کی آرزو رکھتے ہیں. ہدایت پر چلنے کی آرزو اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو زائد الضرورت ہے وہ خرچ کریں گے. اچھا وہ یہ والا کام کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے. پھر آ گئی بات ان کی کہ جنہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے اس میسج کو قبول نہیں کیا. اب ذہن میں ذرا لائیے پرسنالٹی. کیا آپ کو جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں ابو جہل کی پرسنالٹی نہیں آ رہی؟ کیا وہ کہتا نہیں تھا یہ والی بات کہ میں جو ہے مجھے پتا ہے کہ جو پیغام اس شخصیت کے اوپر اترا ہے یہ صحیح ہے اور یہ سچ ہے، لیکن میری چودراہٹ جاتی ہے، اس لیے میں اس پیغام کو نہیں ماننے والا. تو جو ذات کی نشو و نما جس کی رک جاتی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ کفران نعمت ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی درجے کے تحت اس جو ہے یہ آیا کریمہ کے تحت آئے. روحانی طور پر جب آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اسی چیز کو آگے لے کے اس کی ڈیولپمنٹ کی آپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی فرمائیے گا. جی سر، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس آیت کے جو ہے وہ مختلف درجوں میں اسے بتا دیا، اور کافی ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی اس کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک اور چیز پہ میں جو ہے وہ توجہ یہاں پہ جو دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب ہمارا ایک معاشرتی ایک چیز بن گئی ہے کہ میں جب بھی اس پہ بات کرتا ہوں تو کافی سارے لوگ میرے پیچھے بھی آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر لی ہے. اصل میں ہوا یوں ہے کہ ہم نے کافی جگہوں پہ ترتیبیں الٹی پھلٹی کی ہوئی ہیں. جو چیز ہماری ذاتی ہے ہم اسے پورے معاشرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو معاشرتی ہے اس کو ہم ذاتی ترتیب میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں اگزامپل دیتا ہوں، عبادات جو ہیں وہ آپ کا بالکل ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا بالکل ذاتی معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کا. اب عبادات کو ہم نے کتنا معاشرتی کر دیا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بچہ کھڑا ہو نا تو اس کو وہ ایسی ایسی بات پنجابی میں لگا کے جاتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا کھڑا ہی نہیں ہوتا ادھر نماز کے ٹائم پہ. اور مطلب لوگوں کو جج کرنے کا جو کرائیٹیریا وہ یہ ہے، یار یہ مسجد میں آتا ہے نیک آدمی ہے، یہ مسجد میں نہیں آتا یہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے. اس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ضابطۂ حیات کو کبھی ہم نے اس نظر سے پڑھا بھی؟ ضابطۂ حیات کو اس نظر سے کبھی ہم نے دیکھا بھی؟ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آیت لے لی، اب جیسے ان الذین کفروا یہ جو آیت آج ہم کر رہے ہیں، اکثر لوگ اس آیت کو کافروں پہ لگا کے تو خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے یار ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہی نہیں ہوئے، ایسے ہی ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی. حالانکہ یہ سب سے پہلے یہ چیز ذاتی ہونی چاہیے کہ قرآن پاک آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے اور انسان کا جو یوزر مینول ہے، یوزر مینول کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس زندگی کو، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا، ہر انسان یونیک ہے، اس لیے ہر انسان کو قرآن مجید کی سمجھ بھی یونیک آتی ہے. اب ہم اس لیے اس سیشن میں جیسا کہ آپ نے کفر کے کتنے سے مطلب بتا دیے، اب جو ریسرچ کرنے والا ہے وہ یہاں سے دیکھے ہم نے رستے کھول دیے ہیں
وہ آگے اپنی ذات کے حوالے سے قرآن پہ تفکر کرے، ریسرچ کرے، اور اس کو اپنی ذات کے، اپنے حالات کے، اپنے وقت کے اور اپنے معاشرے کے مطابق سمجھے. کیونکہ جو سمجھ مجھے قرآن مجید کی اس وقت آ رہی ہے، آپ کی سمجھ اس سے مختلف ہو سکتی ہے. جو سمجھ ایک 14 سال کے بچے کو آ رہی ہے، وہی بچہ جب 40 سال کا ہوگا اس کو اس کی سمجھ ڈفرینٹ آئے گی. یہ قرآن جو ہے یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی بندہ اسلام کو فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک پہ اعتراض یہی آ سکتا ہے نا کہ قرآن پاک اللہ نے نہیں لکھا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لیا، یہ ہی اعتراض کوئی کر سکتا ہے نا. تو کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جو 1400 سال سے جس میں جو ہے وہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ ہمارے انتہائی جینیس لوگ، آئنسٹائن، نیوٹن، ان کے مرنے کے 100 سال بعد، 200 سال بعد ان کی ریسرچ ختم ہو گئی. یہ 1400 سال سے موجود ہے کتاب، اور اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر چیلنج کرتے ہیں نکال کے لاؤ، کوئی غلطی ہے تو نکال کے لے کے آؤ. میرے تایا ابو جو ہے وہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ امرودوں اور لوکارٹ کے نا باغ لیا کرتے تھے. اکثر ہم امرود کھانے یا لوکارٹ کھانے نا ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے. تو ایک دن امرودوں کا سیزن تھا تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ٹوکرے لگا رہے تھے، وہ ٹوکرے ہوتے تھے اور ٹوکروں میں وہ امرود جو ہے نا وہ لگا رہے تھے. تو اس میں سے وہ سب سے پہلے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک ٹوکری ہوتی ہے، اس کے اندر وہ امرود اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں سے اچھے دانے نکال کے تو وہ مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں، اور جو لو کلاس کے ہوتے ہیں وہ اس طرح اس کو ارینج کر رہے تھے. تو ان کا سامان جانا تھا کہیں لاہور میں، تو وہ ٹوکرے لگا رہے تھے، تو سارے نیچے سے اوپر تک سارے اچھے دانے لگا رہے تھے. تو جو بیچ میں سے نکلتا تھا تو وہ مجھے دے دیتے تھے، مجھے کہہ رہے تھے اچھا یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا، کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس دانے کو داغی بنایا لیکن یہ بڑا میٹھا ہے. وہ مجھے دیتے تھے، کہتے کھا کے بتاؤ، میرا یہ تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے داغی بنایا لیکن یہ ہے بڑا میٹھا. واقعی ہم کھاتے تھے تو وہ دانے بڑے میٹھے ہوتے تھے. ابھی میں پاکستان بھی گیا تو انہوں نے، اب تو وہ نہیں کرتے، عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے ان سے اس وقت پوچھا کہ آپ یہ سارے جو ہے ٹوکرے یہ بڑے اسپیشلی آپ خود لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ یہ سامان میرا جس مارکیٹ میں جا رہا ہے نا، تو وہاں پہ میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے مرضی ٹوکرے کو چیک کر لو، جو مرضی دانا چیک کر لو، سارے ٹھیک. اب یہ اعتماد اور یہ یقین جو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جب کوئی پھل فروش پھل بیچ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ میں چن کے دانے ڈال لوں، یا خود سے وہ کہتا نہیں 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 ایسے نہیں کرنا، ریٹ اور ہوگا یہ وہ. تو اعتماد اصل میں اسے ہی ہوتا ہے کہ جس نے جو ہے پورے یقین کے ساتھ جو بیٹھا ہو. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی غلطی ہے ساری دنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے نا اس میں سے غلطی نکالنے کے لیے جاؤ گے تو نہیں ملے. اور تم اپنے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں خود بھی آ جاؤ اور جو تمہارے خدا ہیں انہیں بھی شامل کر لو، ساتھ میں سب کو شامل کر لو، اس میں سے غلطی نہیں نکلے گی. تو قرآن مجید جو ہے اس کو آخر میں سم اپ کرتا ہوں اس چیز کو کہ یہ سب سے پہلے آپ کی ذات پہ آئے گا، سب سے پہلے یہ پرسنل ہے، سب سے پہلے یہ انفرادی ہے. اور فرد کو نکھار کے جب یہ فرد کے اندر اتر جائے گا تو پھر وہ فرد جو ہے وہ معاشرتی طور پہ تبلیغ کرے گا، نہ کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یوز کرتے ہوئے اپنے اوپر نہ لگائے بلکہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا رہے. اس کی بجائے وہ سب سے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بنے گا اور اس کے بعد پھر وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ تبلیغی ہو. جی سر. کافی حد تک جو ہے یہ آیہ کریمہ جو ہے اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ کلیئرٹی کی طرف چلا گیا، اور ٹائم بھی جو ہے یہ ہمارا اب جو ہے یہ مکمل ہونے والا ہے. تو ایک دفعہ شروع سے آخر تک ذرا جو ہے یہ ترجمہ بھی دہرا دیجئے، اور جو سوالات ہیں
وہ چیٹ باکس میں ہمارے ساتھی جو ہے یہ ڈال دیں گے، اور انشاءاللہ ہم انہیں جو ہے یہ دیکھ. اس سے اگلی جو آیت ہے جی جی وہ اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی ایک نتیجہ ہے. جب آپ جو ہے یہ کفر اختیار کر لیتے ہو، کوئی فرد ایک کفر کی طرف چل نکلتا ہے، تو اس کا ایک الٹیمیٹلی نتیجہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ مور لگتی ہے، وہ سٹیمپڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مفہوم ہے، اور یہ سٹیمپ جو ہے یہ کیسے ہے، اس کو عام سی مثال سے کیسے سمجھے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں گے. جی انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الف لام میم. اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. کافروں کو آپ کا آگاہی دینا یا نہ دینا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. الف لام میم. This is the book about which is no doubt a guidance for those conscious of Allah, who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what we have provided for them, and who believe in what has been revealed to you, Muhammad, and what was revealed before you, and of hereafter they are certain in faith. Those are upon guidance from their Lord, and it is those who are successful. Indeed, those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. صدق اللہ العظیم. تو آج کی نشست کا یہاں پہ اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.